बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं चैनल सियासी लोग की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका नाम है दानियाल अजीज़ साहब। ये साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं और अब आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। और इसके साथ जो है मज़हर बरलास साहब, सीनियर तज़कियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सीनियर एंकर पर्सन ARY, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल अजीज साहब, आपके वालिद मरहूम से भी हमारा ताल्लुक रहा, और अगर किसी वजीर को झंडा भी खुला हुआ गाड़ी का, और गाड़ी खड़ी है, किसी सिट्टे वाले से सिट्टा लेके खा रहे हैं, और दोस्त साथी जो है उनको भी कोई शक्करकंदी वाला है, कोई गडेरिया वाला है, कोई कुछ है, तो दैट मैंने ये कहा एक पर्सोनिफिकेशन ऑफ अवामी सियासतदान जो मैंने उनमें देखा। और कोई वजीर है नहीं है, जो भी है एक मस्त मलान किस्म का फकीर मंच दरवेश आदमी मैं देखा, भावें वो कितने बड़े होते थे सन, तो अल्लाह उनकी मगफरत करे। दानियाल अजीज से मेरा कोई उस तरह बराह रास्त वास्ता नहीं रहा, लेकिन इन्होंने भी अपने जिसको भी सही समझते हैं, असूल समझते हैं, जिसको आइन और कानून की रोशनी में ये इनके ख्याल में ठीक है पाकिस्तान के लिए, तो उस पर डट गए हैं। सारी उम्र इन्होंने एक लंबा अरसा मुस्लिम लीग हिंद में रहे, और अब जबकि उनकी खिचड़ी जो थी पकी हुई जो है उसको खाने का वक्त था, इक़्तिदार में आ, तो उसको लात ला मार के बाहर निकल गए। और फिर ये भी हुआ कि इलेक्शन हो रहा है 8 फरवरी को, और इलेक्शन के दौरान ही इनको गिरफ्तार भी किया जाता है। इनके साथ पहले भी बहुत ज्यादा वाक़यात हुए, लेकिन आफरीन है, फिर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दानियाल अजीज साहब, आप ये बताएं पाकिस्तानी कौम को, आर यू ashamed of being with them, those who are people think they are corrupt to the core? और अब जो इतने बदतरीन किस्म की धांधली के जरिए, मसलन लाहौर की 14 सीटों में सिर्फ एक सीट के बारे में शुबह है कि शायद ये जीते हैं, 13 सीटें जहां ये हार गए हों, वहां वजीर आला जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज बन गई हैं, ऊपर उनके चचा जान बन गए हैं, और मियां नवाज शरीफ भी दंदलांदे फिरते ने। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दे आर डूइंग, और वेयर डिड दे गो रॉन्ग इफ एट ऑल? इसमें जी मेरे ज़ाती ख्याल में तो मैंने जो कोशिश की, जब ये 4 हलके खोलने वाली बात हुई और वो तमाम जंग जो है मैंने फ्रंट फुट पे होके लड़ी। मुझे किसी ने नहीं कहा था आके कि आप ये जंग लड़ें, ये मैं अपने अंदर की आवाज़ को मैंने जवाब देते हुए ये जंग लड़ी। और आपने शायद देखा होगा, अगर आपको याद हो, उस वक्त मैं औसतन 5 प्रोग्राम दिन के कर रहा था टीवी पे, और उसमें मेरी तहकीकात बहुत थी, मैं पूरी डिटेल जानता था। और उसमें जो पीटीआई का एक ख़ास तरीका है मीडिया मैनेजमेंट का, वो भी मैंने सीखा और उसका फिर तोड़ भी मैंने बनाया। और रफ्ता रफ्ता क्या हुआ कि चलते चलते हम वो जंग जीत गए। और पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में जो इलेक्शन हुआ था 2013 का, उस पे सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा मोहर लग गई कि ये इलेक्शन में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। और इसके बाद अभी मतलब थोड़े थोड़े दिन ही हुए थे कि वो पनामा पेपर्स का लावा फट गया अप्रैल में, तो वो जंग फिर हमने लड़ी। और आप यकीन जानना जो गुलाम हुसैन साहब के, मैं F9 पार्क में वॉक करता था एक दो दोस्तों के साथ, तो अप्रैल के बाद जब ये लावा फटा तो हमारा वॉक करना वहाँ दुश्वार हो गया, क्योंकि हमें लोग आवाज़ें कसते थे। हमें से क्या, वो तो बैंकर था, एक बेचारा और काम करता है अपना प्राइवेट, तो मुझे ही कहते थे वो, तो पीछे से आवाज़ें छोटे छोटे लड़के वहाँ कसते थे, तो हमें बड़ा एम्बेरसिंग था। लेकिन हम बहुत तेज़ वॉक करते थे क्योंकि उसमें सेहत के लिए वो बेहतर होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा पता भी नहीं चलता था। लेकिन अफसोस हुआ ये देख के। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये अप्रैल की बात है, तो जब सितंबर का एंड हुआ तो हमें वहाँ वॉक छोड़नी पड़ी। उसकी वजह ये नहीं है कि लोग जो है हमें पड़ गए या कोई टमाटर अंडे मारे या कुछ। हर 10 कदम पे मुझे कोई ना कोई रोक के कहता था, जी मैंने आपके साथ सेल्फी लेनी। तो मैं आपको एक दूसरे अंदाज से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी मीडिया और हमारी जो फ्रंट फुट पे होके ये सारी टैकल करने का सिचुएशन का इतना इफेक्टिव था कि लोगों के दिलों में और लोगों के जहनों को हम कायल करने में कामयाब हो गए थे। सवाल ये है दानियाल साहब कि आपने एक जमात के लिए बड़ी जंग लड़ी,
اور آپ کی جماعت نے اس کو جو بھی صلہ دیا آپ کے سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جو میکڈونلڈ والے آپ سے محبت کرتے تھے وہ آپ کی شخصیت سے کرتے تھے، نہ کہ اس موقف سے، کیونکہ اس موقف کو قوم نے بری طرح رد کیا ہے، اس الیکشن میں بھی رد کیا ہے، اور ایک پارٹی کو 500 حصوں میں تقسیم کیا گیا. کیسی مینجمنٹ ہے؟ اور اس کو نشان بھی نہیں دیا گیا، اور دیہاتوں کے بوڑھے آدمیوں نے وہ نشان ڈھونڈ کے، ان پڑھ لوگوں نے اس پہ مورے لگائی. اور اس الیکشن میں جتنی ریگنگ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، وہ اس پارٹی نے آپ کو کیا دیا؟ پر یہ تو سمجھتے میرا ٹھیک ہوا ہے. نہیں، آپ نے میرے سے پوچھا کہ جو ماضی کا تجربہ ہے، اس دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا کی زیادتی کی ہے میرے ساتھ. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ بظاہر تو یہ احمد اقبال کو ایم پی اے بنانے کی اسکیم تھی بظاہر، لیکن پس پردہ یہ ایم پی اے بنانے کی اسکیم نہیں تھی، یہ دانیال ہٹاؤ اسکیم تھی. اور یہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور باقاعدہ مجھے وہ ایک لمحہ پتہ ہے کہ جس وقت میرے کے اوپر دائرہ لگا دیا گیا تھا نونی کے اندر کہ اس کو جو ہے نا کسی طرح تھوڑا حجامت نہیں، پھر یہ میں نہیں معاف کرنا چودھری صاحب، when you know it کہ بھئی ایک پارٹی ہے، اس کی لیڈرشپ ہے، خاندان کی ادارہ داری ہے، یعنی ثابت شدہ بات ہے، پھر بھی آپ انسسٹ کرتے ہیں. بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطار کے لونڈے سے دوائی لیتے ہیں. تو اب یہ ہمارا تو موقع بہت دیر سے یہی ہے، جو میں آج بھی کہہ رہا ہوں تو آج سے، اور ہم نے مار بھی کھائی ہے، اور نواز شریف نے انتقامی کارروائیاں بھی کی ہیں، اور یہ ریکارڈ کا حصہ، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے. پھر ایک اور بات ہے نا، آپ دیانتداری کی سیاست کرتے ہیں، آپ کے والد بھی دیانتداری کی سیاست کرتے رہے، آپ چوروں کے چنگل میں کیسے پھنس گئے؟ دیکھیں بلال صاحب اور چودھری صاحب، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ابھی جب ہم اس انٹرویو کی تیاری کر رہے تھے اس وقت بھی گفتگو شدید ہو رہی تھی، اور میں نے شاید آپ کو ذکر کیا، اگر نہیں تو میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو تینوں جماعتیں ہیں ان تینوں کو یہ ایک ہی مرض ہے. آپ دیکھیں نون لیگ کا تو اور پیپلز پارٹی کا تو تھوڑا زیادہ ویل نون ہے، لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں اس میں بھی اسد عمر کو کس طرح بال سے نکال کے، دودھ میں سے نکال کے پھینک دیا گیا، جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا، علیم خان کے ساتھ کیا ہوا. اصل میں یہ تینوں میں جو ہے نا یہ اندھوں میں کانے راجے ہیں. تو یہ سارے اندھے ہوں تو پھر یہ راجے نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کو بزدار نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ جو ہے نا باقی کوشیاں دوسروں کے، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے یہ کام کرنے کا. لیکن بیسکلی جو پڑھے لکھے اور ووٹوں والے الیکٹیبل اور منجے ہوئے اور جنہوں نے پاکستان کو کامیابی سے تعمیر نو کیا ہو، وہ تو بہت خطرے کی ٹلیاں کھڑکتی ہیں. جب تک وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی کوئی خاص مجبوریاں کچھ ہے، تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جب آپ کو ان کو کوئی ریکگنائز کرنے کا ٹائم آتا ہے وغیرہ، پھر تو بڑے پسو پڑ جاتے ہیں. تو اب آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ، اور اس سیاسی جو آپ نے پہلے بھی سوال پوچھا کہ میں نے پاکستان کی سیاست کو کیسا پایا، میں آپ کو وہ تجربے کی جو ہے نا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ یہ چونکہ یہ سارے اندھوں میں کانے راجے ہیں، اور کسی نہ کسی حادثات کے، کسی نہ کسی طریقے کے پیداوار ہیں، ان میں اتاؤ چڑھاؤ بہت ہے. ایک زمانے میں نون لیگ کی 2/3 میجورٹی، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا شاندار پرفارمنس کی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلبل ہیں، کیونکہ ان کی ریڑیاں خالی ہیں. اگر آپ کسی بھی شخص سے بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں ان تینوں جماعتوں میں سے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ تینوں کو پرائم منسٹر بنا دیں، یعنی بلاول کو بھی، عمران خان کو بھی، اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے تو مسائل حل ہو جائیں گے. اور ان کی خاص بات ہے، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا، اور آپ کے ساتھ میری تھوڑی بے تکلفی بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان تینوں جماعتوں میں ایک مشترکہ مرض ہے. وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خود بیسکلی نالائق ہیں، تو ان کی جو جماعتیں ہیں یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ چلاتے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس سلمان فاروقی تھا، آپ تھوڑا ذہن دوڑائیں نا، یاد کریں تھوڑا سا، اور ادھر سعید مہدی یا احد چیمہ، کوئی نہ کوئی ان کے پاس بھی ہوتا ہے. اور انہوں نے بھی شہزاد ارباب رکھ لیا، جنہوں نے 100 دن کا ایجنڈا رکھا. پی ٹی آئی والوں نے جو کہتے تھے کہ ہم سائیکل والے کو، ٹیلر ماسٹر کو بھی ٹکٹ دیں گے، رکشا ڈرائیور ہماری پارٹی میں ایم پی اے بنے گا. یہ ساری محض باتیں ہیں. اصل میں تو یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے اس پاکستان کی انتظامیہ کا. آپ پھر شہباز شریف سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کس چیز کی؟ ابھی گورنمنٹ بنائی ہے ان کی، کتنی دیر چلے گی اور کیا پرفارم کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں جوئی صاحب کے جو سب سے اہم 2 ایشوز ہیں نا پاکستان کے،
اور میں بار بار اور برملا مجھے سزا بھی اس وجہ سے ملی ہے کیونکہ میں نے بابنگ دوحل یہ آواز بلند کی تھی پاکستان میں کہ جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے یہ دو ایسے مطلب تکلیفیں ہیں پاکستان کی عوام کے لیے جس کا شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. میں چونکہ ایک عوام میں رہتا ہوں، عوام میں بستا ہوں، عوام کے مطلب طاقت سے میں بنتا ہوں، اٹھتا ہوں، گرتا ہوں، جو بھی ہے اوڑھتا ہوں، جو اٹھاتا ہوں، لیکن اس میں جو میں ان کی حالت دیکھتا ہوں آپ یقین جانیں لوگوں کے پاس تو یہ بجلی کا بل نہیں مان تھا، ابھی پیچھے گیس کے بل بھی آ گئے بہت زیادہ. تو وہ تو ایسے ہیں جیسے مطلب ڈرونے خواب ہوتے ہیں بچوں کے لیے، چیخیں مارتے مارتے اٹھتے ہیں وہ. اور اسی طرح یہ مطلب غریب اور سفید پوش تو مٹ گیا اس ملک میں، اس کا تو مطلب سروائیول کا جنازہ نکل گیا نہیں، survival کا سوال question میں بن کر گیا. لوں اگر تو اس میں میں ان کا جواب مکمل کر لوں پہلے 1 منٹ لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ پی ایم ایل این کے پاس اس چیز کا کوئی حل ہوتا تو یہ جو شخصیات ہیں جو اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں جنہوں نے یہ محکمے چلانے ہیں، جیسے پلاننگ کا ہے جس میں نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے یا انفارمیشن ہے یا آپ کی فائنانس ہے، تو ان میں تو کوئی سوچ بچار بھی نہیں ہے کہ اس کا حل کیسے کرنا ہے. سچی بات تو یہ ہے. اور جو پی ٹی آئی تھی ان کے دور میں بھی بہت مہنگائی ہوئی اور ان کے پاس بھی کوئی ایسا پختہ حل نہیں تھا. انہوں نے بھی آئی ایم ایف کے دباؤ کے تلے اپنا پروگرام چھوڑ دیا اور اپنا جو فائنانس منسٹر تھا اس کو پہلے سال میں ہی رد کر دیا اور پھر یہ مانگے کہ فائنانس منسٹر لے کے کبھی در بدر ہو گئے، کبھی یہ حفیظ شیخ اور کبھی وہ مانگے کا جو دوسرا تھا وہ جو شوکت ترین صاحب ہے. تو اس طرح آج بھی ان کے پاس کوئی فائنانس منسٹر نہیں. جی زنیال عزیز صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اپوزیشن کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پاتی، یا گورنمنٹ کے پاس خود سے کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ اچھے سورسز لائے یا پھر عوام کی کوئی خدمت دل سے کرے؟ اور یہ حکومت آپ کو کتنے عرصے تک چلتی نظر آ رہی ہے؟ کیا 6 ماہ، 1 سال یا 2 سال، یا پھر یہ جس طرح شیئرنگ ہوگی تو کیا دوبارہ سے زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ حکومت میں آئیں گے؟ کیا مطلب مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جی مستقبل میں مجھے تو سچی بات ہے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اور بہت میں فکر مند ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی یہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی اور اب جیسے پاکستان میں اکثر ہوتا ہے انہوں نے یہ طریقہ کار اپنا لیا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا حل نہ نکال سکیں تو پھر اس کے اوپر پوچھا پھیرتے ہیں. یعنی فروری کے انفلیشن فگر جو مہنگائی کے فگرز آئے ہیں وہ اس قدر انہوں نے کم دکھائے ہیں کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اور اب آہستہ آہستہ وہ باتیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ نومبر کی گیس ٹیمپرنگ کر دی تھی جو نومبر کی گیس پرائسز تھی ان میں 1000% اضافہ کر دیا اور اب آ کے ان کو 380% پہ لے آئے فروری کے مہینے میں. اور اس طرح کی چالیں ڈال کے اور اس کے علاوہ بھی حکومت اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اپنی تال میں تال اس طرح سے ملاتے ہیں کہ جب انہوں نے مہنگائی کرنی ہوتی ہے نہیں تو وہ مہنگائی اس انداز میں اور اس ٹائمنگ سے کرتے ہیں کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے جس نے شرح سود طے کرنی ہے اس کے آگے پیچھے وہ اس کے سامنے نہ آئے تاکہ وہ شرح سود جو ہے یا تو برقرار رکھیں یا کم کرنے کی تیاریاں کریں. کیونکہ جن لوگوں کی بینکوں تک رسائی ہے اصل موج پاکستان میں تو ان لوگوں کی ہے اور وہ پھر ایک ایسی چال ڈالتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آنکھوں، کیونکہ لوگ سادہ ہیں ان کو نہیں پتا ساری معلومات، ان کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی یہ صوبائی ذمہ داری ہے کہ جی میجسٹریٹ صاحب جائیں گے چھاپے ماریں گے اور وہ نرخ نامہ دیکھیں گے اور وہ ایک کوئی نہ کوئی بیچاری نو منتخب رپورٹر جو ہے یا وہ کسی اینکر میں آج کل بھرمار لگی ہوئی ہے وہ کیمرہ اور مائک لے کے چلے جائیں گے کہ جی آپ نے دیکھیں جی مہنگائی کیوں کی ہے اور یہ ذخیرہ اندوزی منافع خوری. یہ سب جھوٹ اور فریب ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب یہی حکومت کوئی بھی حکومت اور انتظامیہ پاکستان کی جب آئی ایم ایف کے ساتھ گفت و شنید کرتی ہے، جب ورلڈ بینک کے ساتھ، وہ تب تو نہیں کہتی کہ ہم ڈی سی صاحب سے چھاپے بڑھوا دیں گے تو ہم کنٹرول کر لیں گے. تو کیوں جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ؟ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ہم شرح سود کم کریں گے یا شرح سود بڑھائیں گے، اسٹیمولس دیں گے یا ٹائٹ مانیٹری پالیسی کریں گے، اس سے ذریعے ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. کوئی اسٹیٹ بینک ایک واحد ادارہ ہے، 2 سال پہلے جو ترامیم ہوئی تھی اس کے ایکٹ میں کہ اس کا صرف واحد ایک کام ہے وہ مہنگائی کا کنٹرول ہے، اسٹیبل پرائس اس نے کریٹ کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ بینک کے پاس کون سے میجسٹریٹ ہے، کون سے ڈی سی صاحب ہے؟ کوئی بھی نہیں. ان کے پاس کیا اوزار ہیں؟ ان کے پاس ایکسچینج ریٹ ہے، ان کے پاس منی سپلائی ہے، ان کے پاس انٹرسٹ ریٹ ہے. تو آپ پیچھے سے مہنگائی خود کرتے ہیں اسٹیٹ بینک میں بیٹھ کے اور پھر شرح سود کم کر کے تاکہ لوگوں کے موج میلے ہو جائیں جن کی بینک تک رسائی ہے. اور جب مہنگائی بازار کے سطح پر نمودار ہوتی ہے پھر آپ جا کے بیچارے ریڈی والے کو پکڑ لیتے ہیں. اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو آپ جیل میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ منافع خور ہے، جی یہ
ذخیرہ اندوز ہے یہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ کے ذریعے اپنی اکانومی بڑھانی ہے، ملک چلانا ہے، اور دوسری طرف آپ مارکیٹ کو اعلان دان کر رہے ہیں اور ان کو بھلا بھلا کہہ رہے ہیں. اور یہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے پروگرامنگ ہے، ہمارے ڈی این اے میں. یہ جو لفظ بازاری ہے اس میں جو ہے نا کہ یہ تول پورا نہیں کرتے، یہ جی ملاوٹ کرتے ہیں، یہ جی مطلب صرفے کرتے ہیں مختلف قسم کی، یہ وہ تو یہ تنگ نظری کا شکار اس طرح وہ پہلے سے ہی ہمارے میں پروگرامڈ ہے. تو جب ہم ان کا نام لگاتے ہیں تو لوگ بڑے آسانی سے مان جاتے ہیں. جب ان کو تھوڑی سی پیچیدگی بتانی پڑتی ہے اکنامکس کی کہ جی یہ اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے، یہ پیسے کی آمد و رسد جو ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے اور اس سے کچھ لوگ مستفید ہوتے ہیں. کیونکہ سمجھنے والی بات یہ عائشہ پلیز آپ کے ناظرین تک میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں، جو اہم سب سے بات ہے کہ مہنگائی جو ہے ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے. اچھا. اور اگر یہ کی جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے. There's a method in this madness. not madness, بازار سا کچھ not madness. بہت It's- اچھی بات آپ نے کی مہنگائی کے حوالے سے. آپ نے ابھی مختلف حکومتوں کا تذکرہ کیا. دیکھیے عمران خان کی حکومت 3.5 سال رہی، اس میں 2-2.5 سال تو کرونا رہا، اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، دنیا نے تعریف کی، اور اس میں لوگوں کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیا گیا، عوامی خدمت رہی. اب جو آج 8 مارچ ہے، عورتوں کا دن ہے، پچھلے 1 سال سے جو چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، آپ کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا، آپ کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، اور بے شمار پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہوا. اور کیا جاری ہے. آج کے دن آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ نمبر 1. مہنگائی کی بات آپ نے خود کر دی، تو اس کے بعد جو 16 ماہ کی جنری حکومت آئی تھی اس نے کیا کیا، اور آگے ہم ان کو پھر مسلط کر دیا. تو یہ بھگت رہے ہیں، انہوں نے حملہ کیا تھا. میں جو آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کی اور چادر اور چار دیواری کی پامال ہونے کا ذکر کیا، میں اس کی بھرپور اور جتنی بھی سخت مذمت کروں وہ کم ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ سب کچھ کر کے بھی میرا جو گرفتار ہونا تھا وہ میری کمزوری کی نشانی نہیں تھی، وہ میری جیت کی نشانی تھی اور میری طاقت کی نشانی تھی. اور یہ نون لیگ سے جو مجھے ٹکٹ نہیں دی یہ بھی میری کمزوری، میں کوئی داغدار نہیں تھا کہ میرا ڈسپلن نہیں تھا یا میں لوئل نہیں تھا یا میں نے محنت نہیں کی یا میں نے رزلٹ نہیں دیے. یہ میری طاقت کی ایک نشانی تھی کہ میرے جیسے کو وہاں سے برطرف کرنا. کیونکہ اگر میں ان حالات میں سامنے آ جاتا جو آج کل پاکستان کے میں ٹرینڈ ایز این اکانومسٹ ہوں، اور میری پارٹی کی لیڈرشپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ میں یہ سارے جو بریکیاں ہیں IMF کی اور ورلڈ بینک کی اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ساروں کی، میں نے 10 سال ہیڈ آف کوآرڈینیشن رہا ہوں NRB کا فورن ڈونرز کے ساتھ. تو مجھے ان سب کا ایک ایک کتاب ان کے سارے رولز بائی لاز ان کا سارا مجھے حفظ ہے. سو اس حالات میں وہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی 16 ماہ میں جو مہنگائی ہوئی، پھر کسی نے پیسے کمائے. وہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیں جو سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ اپنے ناظرین کو مطلب ایک وہ اس پروگرام کے ذریعے کچھ ان کی انڈرسٹینڈنگ کو انہانس کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دانیہ عزیز یہ نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان پالیسی نمودار کرتی ہے، اس پالیسی کے جو اثرات ہیں بازار کی سطح پر، ان کو آتے آتے 12 ماہ کم از کم لگتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت اچھا کیا آپ نے کووڈ کا ذکر کیا. کووڈ کے دوران پاکستان کو اربوں ڈالر ملے تھے، جو کہ IMF کا پروگرام اس وقت بند ہو چکا تھا. پاکستان کی عمران خان کی حکومت فیل ہو چکی تھی IMF کے سامنے، لیکن کووڈ کے آنے کی وجہ سے انہوں نے اسپیشل پیکج پوری دنیا کے لیے بنایا، جس میں پاکستان کو بھی اربوں ڈالر ملے کہ غریبوں کے لیے جو ہے نا بہتری کا سما بن جائے. اور اس وقت جو رضا بھاکر صاحب تھے اسٹیٹ بینک کے گورنر، انہوں نے اس قدر اس ملک کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی ہے غریب کے ساتھ کہ یہ جو مہنگائی، دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اپریل میں، اور مہنگائی جو ہے اس وقت 12% تھی، جو CPI ہیڈ لائن انفلیشن جس کو کہتے ہیں، کنزیومر پرائس انڈیکس، اور 2 ماہ بعد یعنی جون میں وہ 24% پہ چلے گی. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، being an economist, somebody who understands these things، کہ اگر کوئی ملک چاہے بھی نہ کہ وہ 2 مہینے کے اندر مہنگائی ڈبل کریں، نہیں کر سکتے. آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ پیچھے سے ریلا تیار ہو کے آ رہا تھا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے، میرے اس وقت کے سارے پروگرام ریکارڈڈ ہیں. ارشد شریف اللہ جنت نصیب کرے اس کے ساتھ، یہ تمام جتنے اینکر جوید چودھری صاحب ہیں سارے، میں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ کہتا رہا ہوں
کہ ایسا ریلا آ رہا ہے مہنگائی کا، ہوش اڑ جائیں گے پاکستان کے جو کچھ یہ کریں. اور اس رضا باکر نے اس وقت چونکہ فوج جو ہے وہ اپنے اس حکومت پہ جو عمران خان صاحب کی تھی وہ انکمفرٹیبل ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ نہ یہ ٹیکس پہ ڈلیور کر سکا، نہ یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ ڈلیور کر سکا، نہ یہ اکانومی اور گورننس کا حال جو وہ ہے کہ یہ بار بار مختلف ملکوں میں جا کے بعد میں آنے والوں نے نہیں ایک منٹ نہیں اس کے لیے معافیا مانگ رہے تھے. نہیں تو انہوں نے یہ حقائق ہے نا برلا صاحب، ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو. تو انہوں نے کیا کیا پھر، انہوں نے کووڈ کا سہارا لے کے تو مارکیٹ میں پیسہ پھینکا کہ یار کچھ کرو. عمران خان تو خود اپنی کیبنٹ میں کہتا تھا کہ 6 مہینے میں ہماری کارکردگی ٹھیک نہ ہوئی تو ہم فارغ کر دیے جائیں گے. یہ فرنٹ ہیڈ لائن ہے پاکستان کی. اوپر we are discussing So, what yeah, we're discussing inflation and whether or not this government has the ability to do something about it. And he asked another question that in 16 months they caused the inflation. میں ان کو یہ عرض کر رہا ہوں بہت معذرت سے کہ ایسا نہیں ہے. میری ناراضگی میری جماعت کے احسن اقبال اور مریم اورنگ زاد کے ساتھ یہ وجہ بنی کہ آپ نے نہ تحقیقات کی، نہ بیانیاں دے سکے کہ بچے کے زبان پہ ہو کہ مہنگائی کس نے کی ہے. میری جو نون لیگ ہے وہ تو ذمہ داری نہیں تھی اس کی، نہ پی ڈی ایم تھی. یہ تو ان کے وقت آ کے وہ ولکینو پھٹا جو پہلے سے ناڑو نہیں کٹے گا. نہیں میرا ناڑو صاحب دیکھیں میں یہاں پر بیٹھ کے آپ عوامی آدمی ہیں، عوام کو جب مہنگائی نظر آئی عوام تو اسی کو سمجھیں گے. چلے وہ ان کی مرضی ہے. میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں کہ روس میں 1700 کی صدی میں جو ہے نا 1770 کے اینڈ میں بیوبونک پلیگ ٹاؤن پھیل گئی، اور انہوں نے اسی طرح بہت کوشش کی، لاک ڈاؤن کیے، فلانا کیا ڈھگنا کیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ قابو نہ آئے. ایک وقت ایسا تھا دن کے 10,000 لوگ جو ہے مر رہے تھے، اور اس وقت کی پاپولیشن میں 10,000 آج کے دیکھیں تو آپ سمجھ لیں آدھی قوم دن کی مر رہی تھی. تو لوگ ایسے بھی تھے جن کے تمام رشتہ دار جو ہیں وہ فوت ہو گئے، اور وہ لوگ ذہنی توازن ان کا خراب ہو گیا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے اوپر کیا آفت آن گری ہے. تو حکومت وقت اس وقت روس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہ میڈیکل سپلائز نہ اتنے ڈاکٹر ہیں، تو ان کی ریشننگ کرتے ہیں، جہاں سب سے خراب حالت ہے ان کو وہاں بھیجیں. تو انہوں نے وہ پالیسی کے اوپر گامزن ہو گئے. وہ اب پھر بھی کنٹرول نہ ہوئی تو لوگ جو ہیں وہ اتنے متنفر ہو گئے ان حالات سے، اور اتنے ذہنی توازن کا آؤٹ ہو گیا کہ ایک نے ایک دن نعرہ مار دیا کہ جدھر یہ ڈاکٹر جاتے ہیں وہیں پہ جو ہے نا یہ تعاون زیادہ پھیلتی ہے، تو یہ خود کر رہے ہیں سارا. تو انہوں نے اینٹیں مار کے برلا صاحب سارے ڈاکٹر مار دیے. اچھا آپ وہ بات کر رہے ہیں، آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام اینٹیں مار ڈاکٹر مارتے تو ٹھیک ہے. جی ناظرین، آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو دانیال صاحب کی جو ہے وہ ملاحظہ فرمائی، اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے اینڈ ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوگا. اور میں لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہم جان سکیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگتا ہے. شکریہ اور اللہ حافظ.